अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला सबक खुलिये, इनकी साख्त और काम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इस सबक का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो सबक का जो पहला पार्ट था उसमें हमने खुलिये की दरियाफ्त, उसकी तारीफ़ और खुलिये की शक्ल, साइज़ और साख्त वगैरह से मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। अगर सबक का पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ जाकर के आप सबक का पहला पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि सबक के दूसरे पार्ट को बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले पार्ट का देखना ज़रूरी है। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो उन्वान है आज का, खुलिये की साख्त और अफ़आल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शंस। तो हर एक जानदार अज़ुए में मुख्तलिफ आज़ा होते हैं और ये आज़ा मिलकर निज़ामों की तश्कील करते हैं, जैसे निज़ाम हज़म, निज़ाम तनफ़ुस वग़ैरह। तो इससे पहले भी पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि जानदार अज़ुए में मुख्तलिफ आज़ा होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं और ये आज़ा मिलकर के किसकी तश्कील करते हैं? मुख्तलिफ निज़ामों की, ऑर्गन सिस्टम की तश्कील करते हैं। तो बहुत सारे जो निज़ाम हैं हमारे जिस्म में होते हैं, जैसे निज़ाम हज़म है, निज़ाम तनफ़ुस है, दौरान खून है, इखराजी निज़ाम है। तो ये जो निज़ामों की तश्कील कौन करते हैं? आज़ा। एक निज़ाम में हर एक अज़ू मुख्तलिफ कामों को अंजाम देता है। अब एक जो निज़ाम होता है, मिसाल के तौर पर निज़ाम हज़म है, निज़ाम हज़म में ग़िज़ाई नली का एक अलग काम है, मैदे का अलग काम होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, हर एक अज़ू अपना जो मखसूस काम है उसको अंजाम देता है। तो तमाम आज़ा मिलकर के ही निज़ाम की तश्कील करते हैं। जैसे निज़ाम हज़म के आज़ा के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले अफ़आल हज़म, इस्तिहाला और इंजिज़ाब हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि निज़ाम हज़म में हर एक अज़ू अलग अलग काम को अंजाम देता है। मैदे का काम ग़िज़ा को जुज़वी तौर पर हज़म करना है, छोटी आंत में ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर हज़म होती है और जज़्ब होती है। तो इस तरह से अलग अलग जो अज़ू है वो अपना अलग अलग काम अंजाम देता है। इसी तरह पौधे के मुख्तलिफ आज़ा मखसूस अफ़आल अंजाम देते हैं। जिस तरह से इंसान या दीगर जानवरों में जो अलग अलग जिस्म के हमारे आज़ा होते हैं वो अलग अलग काम को अंजाम देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से पौधे के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका एक मखसूस काम होता है, वो अपने मखसूस काम को अंजाम देते हैं। मसलन जड़ें पानी और मादनियात का इंतज़ाम, पत्तियाँ ग़िज़ा की तालीफ़ करती हैं। तो जड़ों का काम क्या है? ज़मीन से पानी और मादनियात को जज़्ब करना, पत्तियाँ ग़िज़ा की तालीफ़ यानी ग़िज़ा को तैयार करती हैं। इसी तरह से तना जो है पौधे को इस्तेहकामत अता करता है, यानी उसे मजबूती से खड़ा करता है। फूल तौलीद का काम करते हैं। तो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से का है, अपने मखसूस अफ़आल को अंजाम देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, हर एक अज़ू भी छोटे छोटे हिस्सों से बना होता है। तो हमारे जिस्म में जितने भी आज़ा हैं वो छोटे छोटे हिस्सों से बने होते हैं, जिन्हें बाफ्त टिश्यूज़ कहते हैं। एक बाफ्त यकसा खुलियों का मजमुआ है जो मखसूस काम को अंजाम देता है। तो हमारे जिस्म में जो आज़ा हैं वो किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स से बने होते हैं। तो उन हिस्सों को क्या कहते हैं? हम बाफ्त या टिश्यू कहते हैं। और ये बाफ्त किससे बने होते हैं? खुलियों का मजमुआ होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो एक यकसा खुलियों का, एक जैसे शक्ल वाले खुलिये जो एक मखसूस काम को अंजाम देते हैं, तो ऐसे खुलिये एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बाफ्त या टिश्यू कहते हैं। और ये टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? अज़ू यानी ऑर्गन को
بناتے ہیں۔ تو چلیے اس شکل کو ہم سبق کے شروع میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو ہمارے جو عضویہ ہوتا ہے وہ مختلف عضوی نظاموں سے بنا ہوا ہے۔ عضوی نظام کس سے بنا ہوا ہے؟ عضو سے، یعنی اعضاء سے مل کر کے عضوی نظام بنا ہوا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر کہا کہ جو عضو کس سے بنا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے حصے، جسے بافت کہا جاتا ہے، ٹیشوز۔ تو بافت سے مل کر کے کیا بنا ہوتا ہے؟ عضو بنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی عضو، صرف معدہ ہی نہیں، ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، ہمارا جو دل ہے، گردے ہیں، جگر ہے، تمام جو اعضاء ہیں وہ کس سے بنے ہوتے ہیں؟ بافت یعنی ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں۔ اور یہ بافت کس سے بنتی ہے؟ یکساں خلیے، یعنی ایک ہی شکل کے خلیے جو ایک مخصوص کام کو انجام دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک گروپ بناتے ہیں خلیوں کا، تو اس گروپ کو ہی کیا کہتے ہیں؟ بافت یا ٹیشو کہتے ہیں۔ تو خلیے مل کر کے بافت بناتے ہیں، بافت مل کر کے عضو بنتا ہے، عضو سے عضوی نظام، اور مختلف عضوی نظاموں سے مل کر کے عضویہ بنتا ہے۔ پہلی کی سمجھ میں آ گیا کہ عضو بافتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو عضو ہوتا ہے، جو آرگن ہوتا ہے، کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ بافت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور بافت کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ خلیوں پر، یعنی خلیوں سے عضو بافت سے بنتا ہے اور بافت خلیوں سے بنتا ہے۔ خلیہ جاندار عضووں کی بنیادی ساختی اکائی ہے، بیسک اسٹرکچرل یونٹ۔ تو جاندار عضووں کی جو بنیادی ساختی اکائی ہے وہ کیا ہے؟ خلیہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہم پڑھیں گے، خلیے کے حصے، پارٹس آف دا سیل، یعنی خلیے میں کون کون سے حصے ہوتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خلوی جھلی، جسے سیل میمبرین کہا جاتا ہے۔ تو خلوی جھلی، سائٹوپلازم اور نیوکلیس خلیے کے بنیادی اجزاء ہیں۔ تو خلیے کے کتنے بنیادی اجزاء ہیں؟ 3، یعنی خلوی جھلی، سائٹوپلازم اور نیوکلیس کیا ہیں؟ خلیے کے بنیادی اجزاء، بیسک کمپوننٹس ہیں۔ چلیے شکل میں دیکھتے ہیں۔ یہ نیوکلیس ہے، اور یہ جو بیچ میں آپ پیلا رنگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شکل میں، یہ پورا جو ہے سائٹوپلازم ہے، اور اس کے اطراف میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلوی جھلی۔ تو خلوی جھلی، یہ سائٹوپلازم جو پورا خلیے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سائٹوپلازم، اور یہ نیوکلیس کیا ہیں؟ خلیے کے بنیادی اجزاء ہیں۔ تو سائٹوپلازم اور نیوکلیس خلوی جھلی کے ذریعے گھرے رہتے ہیں۔ تو سائٹوپلازم اور نیوکلیس کس سے گھرے ہوئے ہیں؟ خلوی جھلی کے ذریعے گھرے رہتے ہیں۔ خلوی جھلی ایک خلیے کو دوسرے خلیے سے اور خلیے کے اطراف کے میڈیم سے علیحدہ کرتی ہے۔ تو خلوی جھلی کیا ہے؟ کیونکہ تمام خلیے آپس میں ایک دوسرے سے لگے ہوئے رہتے ہیں، تو ایک خلیے کو دوسرے خلیے سے کون علیحدہ کرتی ہے؟ خلوی جھلی علیحدہ کرتی ہے۔ خلوی جھلی، جسے پلازما جھلی بھی کہتے ہیں، مسامدار ہوتی ہے۔ تو یہ خلوی جھلی کو اور ایک نام کیا ہے؟ پلازما جھلی، انگریزی میں اس کو سیل میمبرین کہتے ہیں۔ یہ کیسی ہوتی ہے؟ مسامدار ہوتی ہے، یعنی اس میں مسامات ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اور خلیے میں مختلف مادوں کے آنے اور جانے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس میں جو سوراخ کس لیے ہوتے ہیں کہ خلیے میں جو ضروری چیزیں اندر آتی ہیں اور جو بیکار چیزیں ہیں خلیے سے باہر جانے کے لیے، تو یہ تمام چیزوں کو یہ کنٹرول کرتی ہے۔ ضروری چیزوں کے خلیے میں آنے اور جانے کو کیا ہے؟ خلوی جھلی کنٹرول کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خلوی جھلی۔ اب چلیے نیکسٹ، اب ہم ایک عملی کام کو انجام دیتے ہیں۔ ایک پیاز کی جو پتلی پرت ہوتی ہے اس کا ہم خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کریں گے، اور یہاں پر جو ہم نے خوردبین استعمال کیا ہے وہ موبائل سے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ تو چلیے موبائل خوردبین یا موبائل مائکروسکوپ میں خلیے، پیاز کے خلیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ موبائل مائکروسکوپ ہے، یہاں پر سلائیڈ پر پیاز کی
परत ہے. اب ہم اس کو یہاں پر زوم کر کے پیاز کے خلیوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو موبائل مائکروسکوپ میں پیاز کے خلیے آپ بہت ہی صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ خلیے کس طرح سے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. پیاز کے یہ خلیے ہیں بالکل ایک دیوار کی طرح. دیوار میں جس طرح سے اینٹیں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح سے یہاں پر خلیے نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ بھی کیا ہے پیاز کے خلیوں کا خوردبین میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر پیاز کی جھلی کے خلیے تو کچھ اس طرح سے وہاں پر ہم نے خلیوں کو دیکھا. تو یہ پیاز کے خلیے ہیں. اگر ہم ایک خلیے کو دیکھیں گے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ خلوی جھلی، اور اس کے بیچ میں جو ہے سائٹوپلازم ہے، اور درمیان میں آپ کو جو ڈاٹ دکھ رہا ہے، جو نقطہ دکھ رہا ہے، وہ کیا ہے نیوکلیس ہے. تو خلیے کے جو بنیادی اجزاء ہیں یعنی خلوی جھلی، سائٹوپلازم اور نیوکلیس کو ہم صاف طور پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو پیاز کے خلیے کی حد خلوی جھلی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے خلیے کی جو حد ہے، جو باؤنڈری ہے، وہی کیا ہے خلوی جھلی ہے. اور یہ جھلی ایک سخت خول سے ڈھکی رہتی ہے جسے خلوی دیوار کہتے ہیں، کیونکہ پیاز کا جو خلیہ ہے وہ نباتاتی خلیہ ہے. تو نباتاتی خلیے میں خلوی جھلی کے اطراف ایک اضافی خول ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل وال یا خلوی دیوار. تو اس کے اطراف میں بھی خلوی دیوار ہوتی ہے. خلیے کے مرکز میں جو کثیف اور گول ساخت ہے، تو خلیے کے جو بیچ میں یہاں پر کثیف اور گول ساخت آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے نیوکلیس ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نیوکلیس اور خلوی جھلی کے درمیان جلی جیسا مادہ بھرا رہتا ہے جسے سائٹوپلازم کہتے ہیں. اب خلوی جھلی ہے اور نیوکلیس ہے، دونوں کے درمیان میں یہاں پر جلی جیسا مادہ ہوتا ہے. اس جلی جیسے مادے کو کیا کہتے ہیں سائٹوپلازم کہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ بھی کیا ہے پیاز کی پتلی جھلی کو لے کر کے خوردبین میں اس کا مشاہدہ کریں گے تو واضح طور پر آپ کو پیاز کے خلیوں میں جو نیوکلیس ہے، سائٹوپلازم ہے اور جو خلوی جھلی ہے آپ صاف طور پر دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ، پودوں میں خلوی جھلی کے علاوہ ایک بیرونی موٹی پرت ہوتی ہے جسے خلوی دیوار سیل وال کہتے ہیں. تو خاص کر نباتاتی خلیوں کی بات ہو رہی ہے. تو نباتاتی خلیے میں کیا ہے خلوی جھلی کے اطراف ایک بیرونی موٹی پرت ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسے زوم کر کے بتایا گیا ہے. تو یہ خلوی جھلی اندر کی آپ دیکھ رہے ہیں پرت، یہ خلوی جھلی ہے. اس کے اوپر کیا ہے ایک اور پرت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں خلوی دیوار یا سیل وال کہتے ہیں. اب یہ صرف نباتاتی خلیے میں ہی موجود ہے، حیوانی خلیے میں کیوں نہیں ہے؟ تو چلیے اس کا جواب ہم پتہ لگاتے ہیں. خلوی جھلی کے اطراف یہ اضافی پرت پودوں کے خلیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. یہ جو اضافی پرت ہے یعنی خلوی دیوار ہے کس لیے ضروری ہے؟ کس لیے ضروری ہے؟ خلیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. نباتاتی خلیوں کی حفاظت کے لیے اس خلوی دیوار کا ہونا ضروری ہے. تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ ہمارے جو خلیے ہیں یعنی حیوانی خلیوں کی حفاظت ضروری نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی خلوی دیوار ہونا نہیں چاہیے تھا؟ یہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں، مگر اس کا جو جواب ہے نباتاتی خلیوں کو درجہ حرارت میں تبدیلی، تیز ہوا اور نمی وغیرہ سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو نباتاتی خلیوں کو درجہ حرارت میں تبدیلی، کیونکہ نباتاتی خلیے حرکت نہیں کر سکتے، چاہے تیز دھوپ ہو، بارش ہو، ٹھنڈ ہو، وہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں. تو درجہ حرارت سے میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے، تیز ہواؤں سے، نمی وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے ان پر خلوی دیوار کا ہونا ضروری ہے. جبکہ جانور کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. ہم درجہ حرارت میں تبدیلی سے بچنے کے لیے ہم گھروں میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو سویٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. بہت سارے حفاظتی اقدام ہم خود اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہم
ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ان تبدیلیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نباتات چونکہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، تمام موسمی حالات کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان خلیوں کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر ایک حفاظتی پرت ہوتی ہے جسے خلوی دیوار کہتے ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ چل نہیں سکتے، تو تمام موسمی حالات کو ایک ہی جگہ رہ کر کے ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اگر یہ پرت نہیں ہوگی تو ان کے خلیے متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر خلوی دیوار ہوتی ہے۔ تو خلیوں کا مشاہدہ ٹریڈسکینٹیا، ایلوڈیا اور ریو کی پتی کی جھلی میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر مختلف قسم کے نباتات کے نام دیے گئے ہیں، ٹریڈسکینٹیا، ایلوڈیا اور ریو کی پتی کی جھلی میں بھی خلیوں کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے خلیے کا جو اگلا حصہ ہے سائٹوپلازم، یہ ایک جیلی جیسا مادہ ہے جو خلوی جھلی اور نیوکلیس کے درمیان پایا جاتا ہے۔ تو یہ خلوی جھلی ہے اور یہ نیوکلیس ہے، تو نیوکلیس اور خلوی جھلی کے درمیان میں یہاں پر جو آپ پیلے رنگ کا جو مادہ دیکھ رہے ہیں اس شکل میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ تو سائٹوپلازم کہاں پر ہوتا ہے؟ نیوکلیس اور خلوی جھلی کے درمیان پھیلا ہوتا ہے۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ جیلی جیسا ہوتا ہے، جیلی جیسا مادہ ہوتا ہے، اسی کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ خلیے کے دیگر اجزاء یا عضویچے آرگینلز سائٹوپلازم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو خلیے کے تین اہم اجزاء ہم نے کہا تھا کہ کون سے ہیں؟ نیوکلیس ہے، خلوی جھلی ہے اور سائٹوپلازم۔ تو اس کے علاوہ بھی جو خلیے کے دیگر اجزاء ہیں جیسے مائٹوکونڈریا ہیں، ویکیولز ہیں، گولگی اجسام ہیں، تو یہ تمام خلیے کے جو دیگر اجزاء ہیں جنہیں عضویچے بھی کہتے ہیں، آرگینلز کہتے ہیں، یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ سائٹوپلازم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو خلیے کے دیگر اجزاء کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ سائٹوپلازم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ عضویچے کون سے ہیں؟ مائٹوکونڈریا ہے، گولگی اجسام ہیں، رائبوزوم ہیں، ویکیولز ہیں، تو یہ تمام اجزاء کیا ہے؟ اس سائٹوپلازم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹوپلازم میں الگ الگ شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مائٹوکونڈریا ہے، یہ ویکیول ہے، اسی طرح سے رائبوزوم ہوتے ہیں، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، تو بہت ساری چیزیں اس سائٹوپلازم میں پائی جاتی ہیں جنہیں خلیے کے دیگر اجزاء یا عضویچے کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ خلیے کا جو سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے وہ مرکزہ یا نیوکلیس، اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو یہ جاندار خلیے کا اہم جز ہے، یہ عموماً کروی ہوتا ہے اور خلیے کے مرکز میں واقع ہوتا ہے۔ تو جو مرکزہ ہوتا ہے جسے نیوکلیس کہتے ہیں، مرکزہ یا نیوکلیس، یہ جاندار خلیے کا سب سے اہم پارٹ، سب سے اہم جز ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر کیسا ہوتا ہے؟ کروی ہوتا ہے، اسپیریکل ہوتا ہے اور یہ خلیے کے بیچ میں واقع ہوتا ہے۔ تو یہ مرکزے کی شکل ہے نیوکلیس۔ اب عام طور پر اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ نیوکلیس ہے۔ نیوکلیس سائٹوپلازم سے ایک جھلی کے ذریعے علیحدہ رہتا ہے جسے نیوکلیائی جھلی، نیوکلیئر میمبرین کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو نیوکلیس ہوتا ہے یہ سائٹوپلازم سے کیا ہے؟ ایک جھلی کے ذریعے علیحدہ رہتا ہے۔ تو نیوکلیس اور سائٹوپلازم کو علیحدہ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ یہاں پر ایک جھلی ہوتی ہے جسے نیوکلیائی جھلی یا نیوکلیئر میمبرین کہتے ہیں۔ تو یہ نیوکلیائی جھلی نیوکلیس اور سائٹوپلازم کے درمیان دونوں کو الگ کرتی ہے۔
یہ جھلی بھی مسامدار ہوتی ہے اور سائٹوپلازم اور نیوکلیس کے درمیان مادوں کو آنے جانے دیتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیوکلیئر پور، یعنی یہ جھلی بھی کیا ہے، مسامدار ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سوراخ ہے، تو یہ جھلی مسامدار ہوتی ہے، اس میں مسامات یعنی سوراخ ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے، سائٹوپلازم اور نیوکلیس کے درمیان، سائٹوپلازم جو اس کے باہر ہوتا ہے اور نیوکلیس کے درمیان میں مادوں کو آنے جانے دیتی ہے۔ جو ضروری مادوں کو آنا ہے، جو غیر ضروری چیزیں باہر جانا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ کون؟ نیوکلیائی جھلی، نیوکلیئر میمبرین۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ، نیوکلیس کے اندر کروی اور چھوٹی ساخت ہوتی ہے جسے نیوکلیولس کہتے ہیں۔ تو نیوکلیس کے اندر کروی اور چھوٹی ساخت ہوتی ہے، یہ نیوکلیس ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک کروی ساخت نظر آ رہی ہے جسے نیوکلیولس کیا کہتے ہیں، اس کو نیوکلیولس کہتے ہیں۔ تو یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیس میں دھاگے جیسی ساختیں بھی پائی جاتی ہیں جو کروموزوم کہلاتی ہیں۔ تو نیوکلیولس کے علاوہ نیوکلیس میں آپ یہ دھاگے جیسی ساختیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو ان دھاگے نما ساختوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کروموزوم۔ تو کرومیٹن بھی اس کو کہتے ہیں، تو کرومیٹن کروموزوم سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو دھاگے جیسی ساختیں ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کروموزوم کہتے ہیں۔ یہ جینس کی حامل ہیں اور توریث یا موروثی خصوصیات کو والدین سے اگلی پیڑھی میں منتقل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو دھاگے نما ساختیں ہیں جسے ہم کروموزوم کہتے ہیں، یہ جینس کی حامل ہیں، یعنی یہ جینس کو کیری کرتی ہیں اور توریث اور موروثی خصوصیات کو، یعنی جو ماں باپ سے خصوصیات بچوں تک منتقل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یعنی ماں باپ میں جو خصوصیات ہیں وہ اگلی پیڑھی، اگلی نسل میں منتقل کرنے میں کون مدد کرتے ہیں؟ کروموزوم۔ اب یہ جین کیا ہے، اس سے متعلق ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ تو جین کیا ہے؟ جاندار عضویوں میں توریث کی اکائی ہے۔ یہ موروثی خصوصیات کو والدین سے ان کی اگلی پیڑھی میں منتقل کرنے کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اب یہ جینز کو کون کیری کرتے ہیں؟ کروموزوم۔ اب یہ جینز کیا کرتے ہیں؟ والدین کی جو خصوصیات ہے ان کے بچوں میں منتقل کرنے کے عمل کو کیا ہے؟ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والدین کی کچھ خصوصیات آپ میں منتقل ہوئی ہیں، یعنی جو بچوں کی شکل ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات ہیں، جیسے آپ کے والد صاحب کی آنکھیں بھوری ہیں تو ممکن ہے آپ کی بھی آنکھیں بھوری ہوں، یعنی آپ کے والد کی آنکھوں کا رنگ بھورے رنگ کا ہے تو آپ کی بھی آنکھیں ویسی ہی ہو سکتی ہیں۔ یا آپ کے والدہ کے بال گھنگرالے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی بال گھنگرالے ہوں۔ یعنی یہ جو ماں باپ کی خصوصیات بچوں میں منتقل کو کون کنٹرول کرتے ہیں؟ جین، اور یہ جین کو کون کیری کرتے ہیں؟ کروموزوم۔ اسی طرح سے اگر آپ کے والد کے کانوں پر بال ہیں تو بچوں کے کانوں پر بھی بال آتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری خصوصیات ہیں جو ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، تاہم والدین سے حاصل ہونے والے جینز کے مختلف اتحاد کی وجہ سے خصوصیات میں فرق ہو سکتا ہے۔ اب نیکسٹ، کروموزوم خلوی تقسیم کے دوران ہی نظر آ سکتے ہیں۔ تو کروموزوم کب نظر آتے ہیں؟ یہ خلوی تقسیم کے دوران ہی نظر آ سکتے ہیں۔ توریث کے علاوہ نیوکلیس خلوی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو نیوکلیس ایک تو اس کا کام کیا ہے کہ توریث، یعنی جو خصوصیات ہیں، ماں باپ کی خصوصیات کو بچوں میں منتقل کرنا ہے، کیونکہ اس میں کروموزومز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ توریث کے علاوہ اس کا جو سب اور ایک اہم کام کیا ہے کہ خلیے کو یہ کنٹرول کرتا ہے، خلیے کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے جسم میں دماغ پورے جسم کے حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، تو اسی طرح سے جو نیوکلیس ہوتا ہے یہ خلیے کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب نیکسٹ،
جاندار خلیے کا تمام مواد پروٹوپلازم کہلاتا ہے. تو جاندار خلیے کا جو تمام مواد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروٹوپلازم کہلاتا ہے. پروٹوپلازم میں کیا چیز شامل ہے؟ سائٹوپلازم اور نیوکلیس. سائٹوپلازم میں تو تمام چیزیں آ گئی، دیگر اجزاء جو ہیں جیسے مائٹوکونڈریا، گولگی اجسام وغیرہ تمام چیزیں سائٹوپلازم میں ہی ہوتی ہیں. تو پروٹوپلازم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس اور سائٹوپلازم کو مل کر کے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ پروٹوپلازم کہتے ہیں. پروٹوپلازم خلیے کا جاندار مادہ کہلاتا ہے. تو آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ خلیے کا جاندار مادہ کسے کہتے ہیں؟ تو خلیے کا جو جاندار مادہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروٹوپلازم کہتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے، بیکٹیریائی خلیے کا نیوکلیس کثیر خلوی عضویوں کے نیوکلیس کی طرح منظم نہیں ہوتا. اس میں نیوکلیائی جھلی نہیں پائی جاتی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بیکٹیریائی خلیہ ہے. تو یہاں پر اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں جو نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے اطراف نیوکلیائی جھلی موجود نہیں ہے. ایسے خلیے جن میں نیوکلیائی مادہ نیوکلیائی جھلی کے بغیر ہوتا ہے پروکیریوٹک خلیے، پروکیریوٹک سیلز کہلاتے ہیں. تو یہاں پر نیوکلیائی مادہ موجود ہے مگر نیوکلیائی جھلی کے بغیر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے خلیوں کو کیا بولتے ہیں؟ پروکیریوٹک خلیے یا پروکیریوٹک سیلز کہتے ہیں جس میں نیوکلیائی مادہ بغیر نیوکلیائی جھلی کے ہوتا ہے. تو ایسے خلیوں کو کون سے خلیے کہتے ہیں؟ پروکیریوٹک خلیے کہتے ہیں. اس قسم کے خلیوں والے عضوے پروکیریوٹس کہلاتے ہیں. پرو کا مطلب ابتدائی اور کیریون کا مطلب ہے نیوکلیس. تو ایسے خلیے جن میں نیوکلیائی مادہ بغیر نیوکلیائی جھلی کے ہوتا ہے تو ایسے خلیوں کو پروکیریوٹک خلیے کہتے ہیں. اور اس قسم کے عضووں کو کیا کہتے ہیں؟ پروکیریوٹس کہتے ہیں. تو پروکیریوٹ کا جو مطلب ہے ابتدائی نیوکلیس. تو یہاں پر جو نیوکلیس ہے وہ ابتدائی نیوکلیس ہے. اس میں پوری طرح سے جو منظم نیوکلیس نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نیوکلیائی جھلی موجود نہیں ہے. تو اس کی جو مثالیں ہیں بیکٹیریا اور نیلی ہری پھپھوند ہیں. تو یہ پروکیریوٹس کون کون سے عضوے ہیں؟ بیکٹیریا اور نیلی ہری پھپھوند. تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں کون سے خلیے ہوتے ہیں؟ پروکیریوٹک خلیے ہوتے ہیں جہاں پر جو نیوکلیائی مادہ بغیر نیوکلیائی جھلی کے ہوتا ہے. تو اس کے برعکس پیاز کی جھلی اور گال کے خلیوں جیسے خلیوں میں نیوکلیائی جھلی پر مشتمل منظم نیوکلیس پایا جاتا ہے. تو جو پیاز کے خلیے ہم نے دیکھے یا دیگر جانداروں کے جو خلیے ہوتے ہیں ان میں جو نیوکلیس کیسا ہوتا ہے؟ منظم ہوتا ہے. نیوکلیس کے اطراف یہاں پر نیوکلیائی جھلی موجود ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ منظم نیوکلیس کو دیکھ رہے ہیں جس کے اطراف نیوکلیائی جھلی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ نیوکلیائی مادہ بغیر نیوکلیائی جھلی کے ہوتا ہے. تو یہ پروکیریوٹک خلیے ہیں. تو ان خلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جن میں منظم نیوکلیس پایا جاتا ہے. تو ایسے خلیے کیا ہے؟ یوکیریوٹک خلیے، یوکیریوٹک سیلز کہلاتے ہیں. اور اس قسم کے خلیوں والے عضوے یوکیریوٹس کہلاتے ہیں. یو کا مطلب ہے حقیقی اور کیریون کا مطلب ہے نیوکلیس. یہاں پر حقیقی نیوکلیس پایا جاتا ہے کیونکہ منظم نیوکلیس اس میں ہوتا ہے. تو ایسے خلیے جن میں منظم نیوکلیس پایا جاتا ہے تو ایسے خلیے یوکیریوٹک خلیے کہلاتے ہیں. تو اس طرح سے نیوکلیس کی بنا پر بھی دو قسم کے خلیے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک پروکیریوٹک خلیے اور ایک یوکیریوٹک خلیے. تو ان میں کیا فرق ہے؟ پروکیریوٹک میں کیا ہے؟ ایسے خلیے جن میں نیوکلیائی مادہ بغیر نیوکلیائی جھلی کے ہوتا ہے تو پروکیریوٹک خلیے کہلاتے ہیں. اور ایسے خلیے جن میں ایک منظم نیوکلیس پایا جاتا ہے یعنی جس کے اطراف نیوکلیائی جھلی ہوتی ہے
نیوکلیس کے طرف نیوکلیائی جھلی ہوتی ہے، تو ایسے منظم نیوکلیس والے خلیوں کو یوکیریوٹک خلیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ پروکیریوٹک خلیے اور یوکیریوٹک خلیوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ جو خلیے کا جو اگلا جز جس کے بارے ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ ویکیول. تو آپ حیوانی خلیے اور نباتاتی خلیے میں آپ یہاں پر ایک خالی جگہ، خالی ساخت دیکھ رہے ہیں. یہاں پر نباتاتی خلیے میں یہ بڑی جو خالی ساخت ہے، یہاں پر چھوٹی چھوٹی خالی ساختیں ہیں. تو ان خالی جو ساختیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویکیول کہتے ہیں. تو سائٹوپلازم کے درمیان میں خالی نظر آنے والی ساختوں کو ویکیول کہتے ہیں. تو نباتاتی خلیے میں سائٹوپلازم میں آپ ایک بڑی خالی ساخت کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے حیوانی خلیے میں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی خالی ساختیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو سائٹوپلازم میں خالی نظر آنے والی ان ساختوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویکیول کہتے ہیں. یہ ساخت اکہری یعنی سنگل اور بڑی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پیاز کی جھلی کے خلیوں میں ہوتی ہے. تو یہاں پر جو نباتاتی خلیے میں یہ جو ساخت کیا ہے؟ اکہری یعنی سنگل اور بڑی ہو سکتی ہے. یہ پیاز کے خلیے میں بھی ایک یہ جو ویکیول ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے. اسی طرح سے گال کے خلیوں میں چھوٹے چھوٹے ویکیول ہوتے ہیں. اب یہ گال کے خلیے یعنی حیوانی خلیے، تو حیوانی خلیے میں یہ ساختیں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. بڑے ویکیول عام طور سے پودوں کے خلیوں میں پائے جاتے ہیں. تو بڑے ویکیول کون سے خلیوں میں پائے جاتے ہیں؟ پلانٹ سیل میں، یعنی پودوں کے خلیوں میں بڑے ویکیولز پائے جاتے ہیں. حیوانی خلیوں میں یہ ویکیول بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. نباتاتی خلیے میں یعنی پودوں کے خلیے میں یہ ویکیول بڑا ہے، اور حیوانی خلیے میں یہ ویکیول کیا ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اب نیکسٹ سائٹوپلازم میں کیا ہے؟ نباتاتی خلیے میں سائٹوپلازم میں کیا ہے؟ رنگین ساختیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو صرف آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ ہرے رنگ کی کیا ہے؟ ساختیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو پتے کے خلیے کے سائٹوپلازم میں بکھرے متعدد رنگین ساختوں کو پلاسٹڈز کہتے ہیں. تو پتے کے جو خلیے ہوتے ہیں اس کے جو سائٹوپلازم میں کیا ہے؟ متعدد رنگین ساختیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رنگین ساختیں ہیں. یہاں پر جو رنگ ہے آپ کو صرف ہرا نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر رنگ کے بھی ساختیں ہوتی ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ پلاسٹڈز کہتے ہیں. یہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. پلاسٹڈز کیا ہے؟ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. اور یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں. پتے کے جو خلیے ہوتے ہیں اس کے سائٹوپلازم میں جو رنگین ساختیں ہوتی ہیں ان کو پلاسٹڈز کہتے ہیں. ان میں کچھ ہرے پگمنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ پگمنٹ کلوروفل کہلاتا ہے. تو یہ رنگین ساختوں میں سے کچھ جو ساختیں ہوتی ہیں وہ کیسے رنگ پر مشتمل ہوتی ہیں؟ ہرے پگمنٹ پر مشتمل ہوتے ہیں. اور یہ جو ہرا پگمنٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلوروفل کہلاتا ہے. تو پلاسٹڈز جو جن میں ہرا پگمنٹ ہوتا ہے اس ہرے پگمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کلوروفل کہتے ہیں. ہرے رنگ کے پلاسٹڈ کو کلوروپلاسٹ کہتے ہیں. یہ پتیوں کو ہرا رنگ عطا کرتے ہیں. جو ہرے رنگ کے پلاسٹڈز جیسا کہ آپ شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہرے رنگ کے پلاسٹڈز کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلوروپلاسٹ کہتے ہیں. اور ان کلوروپلاسٹ کی وجہ سے ہی پتوں کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ہرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ نباتاتی اور حیوانی خلیوں کا موازنہ. یہ سبق کا آخری حصہ ہے جس میں ہم نباتاتی اور حیوانی خلیوں کا موازنہ کریں گے. دونوں کے درمیان جو فرق ہے یا جو سملیرٹی ہے، یکسانیت ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. تو
سب سے پہلے یہاں پر نمبر شمار ہے، خلیے کے حصے ہیں، نباتاتی خلیے اور حیوانی خلیے۔ اب یہاں پر خلوی جھلی، تو خلوی جھلی نباتاتی خلیے میں موجود ہے، اسی طرح سے حیوانی خلیے میں بھی خلوی جھلی موجود ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ خلوی دیوار، نباتات کا خلیے کا جو اگلا حصہ ہے وہ خلوی دیوار، یہ نباتاتی خلیے میں موجود ہوتی ہے اور حیوانی خلیے میں یہ موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو خلیے کا اگلا حصہ ہے نیوکلیس، تو یہ نباتاتی خلیے میں کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ نباتاتی خلیے میں یہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے حیوانی خلیے میں بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ تو نیوکلیس دونوں خلیوں میں موجود ہوتا ہے، چاہے وہ نباتاتی خلیہ ہو یا حیوانی خلیہ ہو۔ اب نیکسٹ جو اگلا حصہ ہے نیوکلیائی جھلی، تو نیوکلیائی جھلی نباتاتی خلیے میں موجود ہوتی ہے۔ دیکھا ہے ہم نے کہ نیوکلیائی جھلی نباتاتی خلیوں میں موجود ہوتی ہے اور اسی طرح سے حیوانی خلیے میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ سائٹوپلازم، جو جلی جیسا مادہ ہوتا ہے نیوکلیس اور خلوی جھلی کے درمیان، تو سائٹوپلازم بھی کیا ہے؟ دونوں خلیوں میں موجود ہوتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو آپ بھی کیا ہے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو نباتاتی خلیے میں بھی موجود ہوتا ہے اور اسی طرح سے حیوانی خلیے میں بھی موجود ہوتا ہے۔ خلیے کا جو اگلا حصہ ہے وہ پلاسٹڈ، تو پلاسٹڈ کیا ہے؟ نباتاتی خلیے میں موجود ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ کلوروپلاسٹ جو نباتاتی خلیے میں پائے جاتے ہیں وہ پلاسٹڈ ہی ہیں، اور جبکہ حیوانی خلیے میں یہ موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ویکیول، تو ویکیول نباتاتی خلیے میں موجود ہوتا ہے اور اسی طرح سے حیوانی خلیے میں بھی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دونوں شکلوں کا موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں نباتاتی خلیے میں موجود ہیں اور کون سی حیوانی خلیے میں۔ تو خلوی جھلی کیا ہے؟ دونوں خلیے میں موجود ہے، اسی طرح سے خلوی دیوار صرف نباتاتی خلیے میں موجود ہوتی ہے، حیوانی خلیے میں موجود نہیں ہوتی۔ نیوکلیس دونوں خلیوں میں موجود ہوتا ہے، نیوکلیائی جھلی بھی دونوں خلیوں میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح سے سائٹوپلازم بھی دونوں خلیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پلاسٹڈ صرف نباتاتی خلیے میں موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ویکیول بھی کیا ہے؟ دونوں خلیوں میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبق کا دوسرا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، ساتھ ہی یہ سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ 2 پارٹس پر یہ سبق تھا جو کہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل کی جو بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے گی۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔